कुछ हो जो उड़ने के लिए बना हो और घिसटता फिर रहा हो तो उसके लिए जिंदगी बोझल हो ही जाती है। इंसान के दुख की बस यही एक वजह है, वो उड़ सकता था मगर जमीन पर घिसटने पर मजबूर हो गया है। तुम्हें जितना भी नॉर्मल लगे जमीन पर चलना, मगर यकीन मानो ये तुम्हारी फितरत के खिलाफ है। फितरत के खिलाफ है इसलिए दुख बन रहा है। तुम्हारी फितरत के खिलाफ है इसलिए कशिश शकल तुम्हें बोझ लगती है। अगर तुम दुखी हो तो वजह बस यही है कि तुम अपनी फितरत के खिलाफ चल रहे हो, इसके मुताबिक नहीं चल रहे। तुम फितरत के हमनवा नहीं, दुश्मन बन के खड़े हो गए हो। कोई जितना भी तेज चल रहा हो, इंसान में उड़ने की ये ख्वाहिश कभी मरेगी नहीं, क्योंकि ये उसकी फितरत है। और जब तक जमीन तुम्हें पकड़े रखेगी, तुम्हारी अना और तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस गैर हकीकत को हकीकत बनाकर दिखाता रहेगा, तुम दुख से आजाद नहीं हो सकते। दुख है तो वजह बस यही है कि तुम अपनी बुनियादी फितरत के दुश्मन हो गए हो। कहीं तुमने अपना रास्ता खो दिया है। जैसे ही तुम राह पर हो जाओगे, दुख से आजाद हो जाओगे। इसलिए देखते हो, हकीकत की तरफ रहनुमाई करने वाले जितने भी लोग आए, उन्होंने मजहब की बात की है। मजहब का मतलब है रास्ता, वो रास्ता जिस पर कायनात गामजन है। जब तुम उस रास्ते से यानी अपनी फितरत से हम आहंग होगे तो जानोगे कि तुम तो उड़ने के लिए बने थे, घिसटने के लिए नहीं। बजा के परिंदों की तरह तुम्हारे पर नहीं है। यहाँ जिस्म के परों की बात हो भी नहीं रही है, बात हो रही है शऊर के परों की। और जिस आसमान की बात हो रही है वो आसमान नहीं है जो तुम बाहर देखते हो, वो आसमान तो तुम्हारे अपने ही अंदर है। बाहर के आसमानों से कहीं ऊंचा, कहीं गहरा आसमान तुम्हारे अंदर मौजूद है। बिलाशुबा बाहर का आसमान लामहदूद नजर आता है, मगर गौर से सुनो साइंस क्या कह रही है। वो कह रही है कि इसकी भी एक हद है। गो अभी साइंस जान नहीं पाई, मगर यकीनन वो एक दिन जान लेगी। मगर तुम्हारे अंदर का जो आसमान है उसकी कोई हद नहीं है। तुम शय के पर्दे में ला शय हो, थिंग के नकाब के नीचे नथिंगनेस हो, वजूद की ओट में छुपे खला हो। मैं बैरूनी आसमान की तलाश के सफर की बात नहीं करता, ना वो इतना अहम है, लेकिन जो अपने अंदर के आसमान से महरूम है उसकी बात जरूर करता हूं। बाहर का आसमान लामहदूद है या महदूद है, ये जान भी लिया तो भी तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे पर 1% का फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक अंदर के आसमान की वुस्सत को तुम ना छुओगे। तुम उस आसमान में उड़ने की सलाहियत के साथ पैदा हुए थे। जैसे परिंदे का बच्चा बाहरी आसमान में उड़ने की खसूसियत के साथ पैदा होता है, बिल्कुल वैसे ही तुम भी बातिन के आसमान में उड़ने की सलाहियत के साथ पैदा हुए हो। जैसे बाहरी आसमान में उड़ने से पहले परिंदे के बच्चे को कष्ट और कोशिश करनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें भी इस मरहले से गुजरना ही पड़ता है। जब तुम अपनी इस बुनियादी फितरत तक पहुंचोगे, तब जानोगे कि दुख नाम की कोई भी चीज तुम्हारी फितरत के अंदर रखी ही नहीं गई थी। तुम मगर बाहर की दुनिया से, सोसाइटी की कंडीशनिंग से इतने डर गए, इतने मगलूब हो गए कि घिसटने में ही मुकाबलेबाजियां कर रहे हो। तुम कुछ होने की कोशिश में लगे हो, वो कुछ के जिसके बारे में तुमने बस सुन लिया है कि वो हो गए तो कामयाब हो जाओगे। यही तुम्हारा बुनियादी तरीन दुख है। जिस दिन तुम अपनी बुनियादी फितरत को पहचान गए, सारे दुख मिट जाएंगे। फिर तुम कुछ और बनने के चक्कर से आजाद ही हो जाओगे। याद रखना, वो चंबेली का फूल जो गुलाब बनने की कोशिश में मगन है, कभी सुकून नहीं पा सकता। सुकून तो उसे चंबेली का फूल बनकर ही मिल सकता है।
تم بھی جب تک اپنی فطرت کے وفادار نہیں ہوتے 1000 کوششیں کرتے رہو دکھ سے آزاد نہ ہو سکو گے۔ دکھ سے آزاد اسی حالت کا نام ہے ہستی، تمہاری اصلی خودی، اور دکھ کے پردے میں چھپی اسی ہستی کا نام ہے انا۔ انا اور ہستی 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کی 2 مختلف حالتیں ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس کی ایک حالت یہ ہے کہ لائٹ جل رہی ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی ہے۔ اب یہ 2 حالتیں ہیں، 2 کمرے نہیں ہیں۔ تمہیں کمرے سے کچھ لینا ہے، لائٹ جلی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ تم کمرے میں جاؤ گے، جو چاہیے ہوگا وہ لے لو گے۔ اس کے لیے کشٹ کی، کوشش کی، گولز بنانے کی، اہداف تخلیق کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ لیکن اگر کمرے کی لائٹ بجھی ہے اور کچھ تمہیں ڈھونڈنا ہے تو اب کشٹ ہوگا، کوشش ہوگی، مشکل ہوگی، کبھی کسی کرسی سے ٹکراؤ گے، کبھی کسی فرنیچر سے، کبھی کسی الماری سے سر پھوڑو گے۔ کمرے میں چیزیں نہ ڈھونڈو، کمرے کی لائٹ جلانے کی کوشش کرو۔ اگر کچھ مقصد ہو سکتا ہے تو بس یہی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اسی قرآن میں ہی کہا گیا ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ جب اس نور میں تم ہو جاتے ہو تو پھر کچھ بھی پانے کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی۔ اندھیرے کمرے میں جیسے چیزیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، یہی حالت ہے تمہاری انائی زندگی کی۔ تم ٹامکٹوئیاں مارتے ہو، کبھی کیا روپ برتے ہو، کبھی کچھ روپ دھارتے ہو۔ دیکھتے ہو اپنی انا کو، اسے ہر وقت روپ دھارنا پڑتا ہے، بہروپ بدلنا پڑتا ہے۔ سچویشن بدل گئی تم بدل جاتے ہو، سامنے بندہ بدل گیا تم بدل گئے، گھر آیا تم بدل گئے، دفتر آیا تم کچھ اور ہو گئے۔ ہر وقت کچھ اور ہونے کی کوشش کا نام ہی تو انا ہے۔ ہستی کبھی نہیں بدلتی۔ چنبیلی گلاب بننے کی کوشش کر رہی ہو تو یقین مانو کبھی اس پر گلاب نہیں کھلے گا، چاہے بادل بھی ہوں، بارش بھی ہو، زرخیزی بھی ہو، کھادیں بھی ہوں، مالی چاہے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو۔ انا تمہاری ایسی ہی ایک کوشش کا نام ہے۔ گلاب صرف گلاب کے پودے پر ہی اگ سکتے ہیں۔ تمہارا سکھ بھی تمہارے تم ہونے سے جڑا ہے، سو پہلے اپنا آپ ہونا ڈھونڈو۔ ساری تلاشیں، ساری جستجو میں اس کے بعد ختم ہے۔ کچھ اور ہونے کے چکر میں تم کبھی وہ بھی نہ ہو سکو گے کہ جو تم ہو، اور یہی انسان کا دکھ ہے۔ وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں ہے۔ وہ اپنے رول کے ساتھ ایک ہو گیا ہے، یہ بھول گیا ہے کہ وہ رول نہیں ہے، پلیئر ہے، جسے اس وقت بس زندگی کے ڈرامے میں یہ رول پلے کرنے کو ملا ہوا ہے۔ جس دن کردار پر یہ راز کھل گیا کہ وہ یہی کردار ہی نہیں ہے بلکہ ہر کردار کو نبھا سکنے کی صلاحیت رکھنے والا اداکار ہے، اسی دن اس کے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ جب تک وہ کردار ہے وہ روتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، ٹوٹتا رہے گا۔ کردار اگر رو رہا ہے کہ دولت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کی وقت کیا ہے؟ اور یہ سب کچھ مل جائے تو بھی اداکار کو کیا ملا؟ شام کو ڈرامہ ختم اور کامیابی کا یہ سارا احساس بھی ختم۔ کردار بچے کا تھا، 1000 کھلونے جمع کر لیتا ہے اور ناچتا ہے، یا ایک بھی کھلونا نہیں ملتا تو روتا رہتا ہے۔ مگر بچپن کے ڈرامے کی شام ہوتی ہے اور جوانی کی فلم شروع ہوتی ہے تو دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس کھلونے تھے اس کے کھلونے بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں تھے اس کا رونا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تم میں کتنے ہیں جو اپنے دکھ کی وجہ بس دولت کی کمی، طاقت کی کمی کو کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ جن کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، وہ کیوں دکھی ہیں؟ انہیں کیوں جینے کا مزہ مل نہیں رہا؟ تمہارا دکھ ہے کہ فلاں عہدہ نہیں ملا، تو جس کے پاس وہ عہدہ پہلے سے ہے اسے بھی تو کبھی دیکھو، اس سے بھی تو کبھی پوچھو۔ انا خود کو قائم رکھے رہنے کے لیے یہی کچھ کرتی رہتی ہے، بہانے بناتی رہتی ہے، ایکسکیوزز تراشتی رہتی ہے، دکھ کے بہانے۔
بہانے نہ ڈھونڈو کہ نظام اچھا نہیں، معاشرہ برا ہے، حالات خراب ہیں، معیشت خراب ہے۔ اداکار پر نظر رکھو، کردار پر نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اداکاروں کو دیکھنا کہ ان کی کامیاب فلمیں وہ ہوں گی کہ جن میں ان کا کردار غریب کا تھا، مشکل کا شکار ہیرو کا تھا۔ اداکار پر نظر رہے تو کردار کوئی بھی ہو اسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ غربت، بے طاقتی، گمنامی کو بھی کامیابی کی سیڑھی بنایا جا سکتا ہے۔ اڑنے کے لیے اسے بھی پر بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ زندگی کے دو آؤٹ لک ہوتے ہیں۔ زندگی اور کائنات کو دیکھنے کے دو ممکنہ نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ یہی دو نقطہ نظر طے کرتے ہیں کہ انسان کیسی زندگی جیے گا۔ کوئی شخص مذہبی ہے یا غیر مذہبی، یہ دو نقطہ نظر طے کرتے ہیں۔ تم لوگوں کے ساتھ ہوا یہ کہ مذہب جن ہاتھوں اور دماغوں میں چلا گیا، انہوں نے اس کے وہ حقیقی معانی ہی گم کر دیے، اور آج مذہب کا ذکر ہو تو رسمیں ذہن میں آتی ہیں۔ چرچ میں جہنم سے نجات اور جنت کے پروانے بانٹتے پادری نظر آتے ہیں۔ مندروں میں لوگوں کی جیبیں اینٹھتے پروہت نظر آتے ہیں۔ مسجدوں، مدرسوں کی فیکٹریاں کھولے تاجر نظر آتے ہیں۔ مجموعی حالت یہ ہے کہ مذہبی انسان کا تصور آتے ہی پڑھے لکھے ذہنوں میں ایک ایسے انسان کی تصویر بنتی ہے جو یا تو عیار ہے یا عام لوگوں میں سے ہے تو کم تر ذہنی سطح کا حامل انسان ہے، جس کے پاس صدیوں کی وراثت کی شکل میں کچھ مذہبی رسمیں موجود ہیں جنہیں وہ بغیر کسی حاصل، بغیر نتیجوں کے پریکٹس کیے جا رہا ہے۔ یہ مذہبی انسان کا تصور آتے ہی شدت پسندی، بم بلاسٹ، خودکش حملے ذہن میں آتے ہیں۔ غرض مذہبی زندگی کے جو مظاہر سامنے ہیں وہ سارے ہی زندگی مخالف نظر آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے ذہین ترین انسان وہ تھے جنہیں ہم بانیان مذہب کے طور پر جانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری مادی دنیا کی راہیں ہی متعین نہیں کی تھی، بلکہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا کہ انسان اس مادی جسم اور ذہنی ڈھانچے سے ماورا بھی کوئی چیز ہے۔ مذہب کی یہ ساری بظاہر سرگرمیاں ہرگز بھی مذہب نہیں ہے۔ مذہب اصل میں اس راستے کا نام ہے جس پر کائنات چل رہی ہے۔ مذہب وہ فارمولہ ہے جو ایکٹیو ہو کر دنیا رنگ و بو اور اس سے ماورا کی حقیقتیں تراشتا ہے۔ مذہب وہ کنجی ہے جو اس دروازے کا تالا کھول سکتی ہے جس سے داخل ہونا ایسے ہے جیسے انا کی محدودیتوں سے سیلف کی لامحدود سلطنت میں داخل ہونا۔ مذہب خود کی فنا سے خدا کی بقا تک کا سفر ہے، مگر آج دنیا کے کسی بھی مذہب کی یہ حالت نہیں کہ وہ انا کی دیوار کو مسمار کر سکے۔ الٹا مذہب لوگوں کی انا کو اور مضبوط کر رہا ہے۔ مذہب میں آج یہ سکت ہی نہیں رہی کہ وہ لیبلز حیاتوں کی ڈرامائی اور سرابی نیچر کا خاتمہ کر سکے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ریئل مذہب دریافت کیا جائے۔ تم لوگ جن بھی مذاہب کو پوج رہے ہو، غور سے دیکھنا، وہ مذہب نہیں بلکہ بس ایک لفظ ہے جسے تم مذہب کے طور پر پکڑے ہوئے ہو۔ مذہب کے جو لفظوں کے مایا جال کو توڑنے والی چیز تھی، انا کی سخت دیواروں کو پامال کرنے کا ٹول تھا، آج انا کی دیواروں کو اور سخت کرنے کا آلہ بن چکا ہے۔ مذہب کے جو مائنڈ سے ماورا زندگی کو تجربے میں لانے کا ذریعہ تھا، آج محض مائنڈ کو مزید جابر، سخت جان اور ڈومیننٹ فیکٹر بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تمہاری اناؤں کو اور درست سخت مزاج بنا رہا ہے۔ مذہب
کہ جو ہر سنویت کو، ڈوئلزم کو مٹانے کا میڈیم ہے، وہ آج ہر سنویت کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ یہ مسلمان، یہ کافر، یہ عیسائی، یہ کافر، یہ ہندو، یہ غیر ہندو، یہ یہودی، یہ غیر یہودی۔ سوچیں، مذہب جو ہر چیز کو لا کر کے الا اللہ تک پہنچنے کا ٹول تھا، آج ہر لا، ہر نا سے محروم ہو گیا ہے۔ جب تک مذہب اپنے اس کردار کو نہیں پہچانتا کہ اس کے ذمے اولاً اور بنیادی کام یہی ہے کہ ہر اس چیز کو تم سے الگ کر دے جو تم نہیں ہو، جو مذہب سب کچھ لا نہیں کر سکتا، تب تک وہ مذہب وہ کردار پلے نہیں کر سکتا جو اس کا بنیادی کردار ہے۔ آج سنجیدہ فلسفیانہ، سائنسی اور سماجی مباحث میں نقطہ اعتراض بن گیا ہے۔ آج مذہب فلسفیانہ، سائنسی اور سماجی بحثوں میں نقطہ اعتراض بن گیا ہے، حالانکہ اس کا کام تھا عمل انگیز کا، وہ عمل انگیز جو ہر اس پروسیس کو تیز کر دیتا ہے جس سے انسانی وحدت کی تخلیق ہو پائے۔ کبھی غور سے دیکھو تو جانو گے کہ مذہب جو کہ مسیحائی تھا آج روگ بن گیا ہے، مذہب کے جو زندگی تھا آج زندگی مخالف رویہ بن گیا ہے۔ تم لوگوں نے غلط لوگوں کو مذہبی سمجھا ہوا ہے۔ انا جن کی مٹ جائے وہ ہوتے ہیں مذہبی، مگر تمہارے مذہبی انا کے وہ کوہمالیہ ہیں کہ جو کسی اور مذہب کو برداشت تک نہیں کر سکتے۔ اگر تمام مذاہب ختم ہو جائیں اور ایک مذہب رہ جائے تو مذہبیوں کی یہ انا سکون سے نہیں بیٹھے گی، پھر یہ اپنے فرقے کو چھوڑ کر باقیوں کو مٹانے کے درپے ہوں گے۔ سارے فرقے مٹ جائیں تو یہ مذہبیوں کی بچ رہی انائیں ایک فرقے میں بھی اختلافات کی دیوار اٹھا دیں گی، اور اس وقت تک یہ لوگوں کو مٹاتے رہیں گے جب تک ایک اکیلا شخص نہیں بچ جاتا۔ خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ میں بات کر رہا تھا کہ زندگی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ یہی دو طرح کی زندگیاں ہیں جنہیں مذہبی اور غیر مذہبی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک طرح کی زندگی وہ ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کا مرکز وہ ہے، پوری دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ انسانی حیات کی انائی حالت ہے، وہ حالت کہ جس میں اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ غلط ہے۔ وہ زندگی جس میں انسان یہ سوچ پالے بیٹھا ہوتا ہے کہ پوری کائنات اس کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ وہ طرز زندگی کہ جس میں کائنات کے ہر مظہر کو اپنا خادم سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک تو جینے کا ڈھنگ یہ ہے، مگر ایک جینے کا ڈھنگ اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ ڈھنگ کہ جس میں انا مائنس ہو جاتی ہے اور صرف ہیومن سیلف رہ جاتا ہے۔ یہ وہ جینا ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ میں کائنات کا مرکز نہیں، ایسے جینا کہ کائنات خود خدا ہے اور میں بس اس کا ایک ادنا سا ورکر۔ اور یہ ہے مذہبی انسان کا جینا۔ مذہبی اور غیر مذہبی انسان کی زندگی میں فرق جانچنے کا صرف یہی ایک معیار ہو سکتا ہے۔ جو جتنا ایگو سینٹرک ہے، انا زدہ ہے، وہ اتنا ہی مذہب مخالف ہے، چاہے اس نے چولا کسی مذہبی گرو کا، مولوی، پروہت، پادری، پیر، جوگی کا ہی کیوں نہ پہن رکھا ہو۔ جو جتنا زیادہ سیلف سینٹرک ہے وہ اتنا ہی مذہبی ہے، چاہے اس کی ذات، مذہب، رنگ، کام، بود و باش جیسی بھی، چاہے اس کی ذات، اس کا مذہب، اس کا رنگ، اس کا کام، اس کی بود و باش جیسی بھی ہو۔ یاد رکھو، غیر مذہبی آدمی خود کو خدا مان کے جیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں سچ جانتا ہوں اس کو سب سچ مانے۔ غیر مذہبی آدمی خود کو خدا اور ساری دنیا کو خادم مان کر جیتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ سارا جگ اسی کے لیے ہی بنا ہے۔ مذہبی آدمی اس سے الٹ زندگی جیتا ہے۔ وہ ایسے جیتا ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ جگ ہے مگر وہ نہیں ہے۔ ان دونوں طرح کی زندگیوں کا الگ الگ منطقی نتیجہ نکلتا ہے۔
مشہور چینی مفکر اور صوفی فلسفی لاؤ تسو اس مظہر کو بہت خوبی اور خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پھر وہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا وجہ ہے ان کی ابدیت کی، ان کی اس طوالت عمری کا راز کیا ہے؟ لاؤ تسو کہتا ہے کہ ان کی عمروں کی طوالت کا بس ایک ہی راز ہے کہ وہ خود کے لیے نہیں جیتے۔ وہ کہتا ہے جو جتنا خود کے لیے جیے گا، جسے میں ایگو سینٹرک جینا کہتا ہوں، اس کا جیون اتنا ہی تناؤ زدہ، ڈپریسڈ افکار اور پریشانیوں سے بھرا ہوگا۔ بے چینی اور مایوسی اس میں بھری ہوگی۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ جو جتنا اپنے لیے جیے گا اتنا ہی پریشانی میں جیے گا، اتنی اس کی زندگی کا سٹرکچر کمزور ہوگا اور وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔ یاد رکھیں، انزائٹی، پریشانی زندگی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو جتنا اپنے لیے کم جیے گا اتنا ہی کم ڈپریسڈ، کم پریشان اور ہلکا پھلکا جیے گا اور اتنا ہی طویل جیے گا۔ لاؤ تسو تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے جینا بالکل ہی چھوڑ دے تو اس پر موت آ ہی نہیں سکتی۔ جو جتنا اپنے لیے کم جیتا ہے اتنا ہی کم ڈپریسڈ، کم پریشان اور ہلکا پھلکا جیتا ہے اور اتنا ہی طویل زندگی پاتا ہے۔ چینی مفکر لاؤ تسو تو یہاں تک کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے بالکل ہی نہ جیے تو اس پر موت آتی ہی نہیں ہے۔ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے ذرا ایک مثال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک سویا رہتا ہے۔ پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو شروع میں 1 گھنٹہ جاگتا ہے اور 23 گھنٹے سوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے جاگنے کا وقت بڑھتا جاتا ہے اور سونے کا وقفہ کم ہونے لگتا ہے۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے نیند 8 گھنٹے کی اور جاگنا 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈھلان کا سفر شروع ہوتا ہے تو یہ نیند بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے 7 گھنٹے تک نیند سکڑتی ہے، پھر 6 گھنٹے تک، اور موت کے آس پاس تو نیند بالکل ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو کہ بچے کو زیادہ نیند اور بوڑھے کو کم نیند کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ جب زندگی آغاز کرتی ہے، جب زندگی کو پھلنا، پھولنا، گرو کرنا ہو، تو اس وقت خود کا کوئی بھی احساس نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ میں کا، انا کا وہ احساس جس کو لے کر آپ لڑکپن، جوانی یا بڑھاپے کی زندگی گزارتے ہیں، اگر بچے کی تخلیق کے ساتھ وہ احساس بیدار ہو جاتا تو انسانوں کی اکثریت شاید جوانی کی ہی سرحد میں داخل نہ ہو پاتی۔ سمجھو، ایگو، میں کا احساس، انا، یہ ایک بھاری پتھر ہے جو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے نیچر ایک کام کرتی ہے کہ وہ بچے کو سلائے رکھتی ہے تاکہ باہری سجیشنز کے زیر اثر اس کی ایگو ڈیولپ نہ ہو۔ خود کا احساس، انا کی تعمیر زندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے فطرت بچے کو اس سے بچانے کے لیے زیادہ دیر سلائے رکھتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتا ہے تو نیچر اسے 24 گھنٹے سلائے رکھتی ہے تاکہ اس کو میں، میرے ہونے کا احساس نہ ہو پائے، ایگو کانشیسنس اس میں پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جیسے ہی بچے کو اپنے ہونے کا انائی احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی گروتھ میں رکاوٹوں کا سلسلہ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئے سوئے زندگی گزار دے۔ بنیادی نقطہ بس ایک ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان میں بڑھوتری، ارتقاء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ایگو کمزور سے کمزور پوزیشن میں ہوتی ہے۔
جبکہ بڑھاپے میں جب زندگی کمزور تر اور زوال کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت انا کوہ ہمالیہ کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ تب میں ایگو جیون کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو پتہ چلے کہ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جاتی ہے، انا مضبوط ہوتی جاتی ہے، نیند کم ہوتی جاتی ہے، اور بڑھاپے میں تو نیند بالکل ہی کم رہ جاتی ہے، کیونکہ اب موت قریب آ رہی ہے۔ اب زندگی کو گرو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب زندگی اپنے آخری پڑاؤ کی طرف روانہ ہونے والی ہے، اس لیے نیند کی ضرورت نہیں رہی۔ نیند بنیادی طور پر انا کے بوجھل پن میں وقفہ لانے کا نام ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو بنا نیند کے بھی اپنی انا کو بوجھل نہیں ہونے دیتا۔ عام انسانی دماغ جو انا تراشتا ہے، اس کی بنیادی نیچر پر غور کرو۔ وہ ہر وقت کچھ سوچنے، کچھ کرنے کے پیچھے رہتی ہے۔ کچھ سوچنا نہ ہو، کچھ کرنا نہ ہو تو زندگی تب بھی ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ شکل میں ہوتی ہے، مگر اس وقت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انسانوں نے انا کو، دماغ کو خود سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ جب 1 سال کے تھے اور انا نہیں تھی، دماغ نہیں تھا، تو تب بھی وہ تھے۔ اس وقت بھی اگر کسی پروسیس سے دماغ کی فنکشننگ روک دی جائے تو انا، شخصیت، تھاٹس نہ ہونے کے باوجود بھی تم رہو گے، جیسے نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ بچے میں امکان ہوتا ہے گروتھ کا، بوڑھے میں نمو کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس لیے بچے کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ انا کے بوجھ کو نیند کی شکل میں اس نے اتار کے رکھنا ہوتا ہے، مگر بوڑھا اپنی انا کو اتنا مضبوط کر چکا ہوتا ہے کہ نیند کی خواہش کے باوجود بھی اکثر اسے نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے ساتھ اسے نیند بھی نہ آ رہی ہو تو اس کی بیماری کا علاج مشکل ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کو پہلی فکر یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح مریض کو نیند آ جائے، کیونکہ جب نیند آتی ہے تو پھر بیماری کو دور کرنا زیادہ کٹھن نہیں رہ جاتا۔ نیند کا بنیادی کام یہی ہے کہ انسان انا کو، میں کو بھول جاتا ہے۔ یہ نیند ہی ہے جس دوران لائف پروسیس ریپیئرنگ کا اپنا سارا کام کر لیتا ہے۔ سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ اگر بیمار آدمی سو نہ سکے تو بیماری سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے۔ نیند کے اسی عالم میں زندگی اپنا سارا کام کر لیتی ہے، اس کی بیماری کو اس کے ایکو سسٹم سے نکال دیتی ہے۔ اگر بیمار آدمی کو نیند نہ آ سکے تو بیماری سے بھی زیادہ خطرناک اس کا جاگنا ہو جائے گا، کیونکہ میں بیدار ہوگی تو میں کی ساری فکریں بھی اس کے سر پر منڈلاتی رہیں گی، اور میں، ایگو، وہ چیز ہے کہ جسے فکریں پالنا پسند ہے، وہ جیتی ہی انہی ورریز پر ہے، انہی پریشانیوں پر ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ رات کو تم پرسکون نیند سو تو صبح خود کو کیسے تازہ دم محسوس کرتے ہو؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں، بس اتنی وجہ ہے کہ 6 یا 7 یا 8 گھنٹے کے لیے انا سے، ایگو سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ اگر تمہیں مسلسل رت جگہ کرنے پڑے، مسلسل انا کو ایکٹیو رکھنا پڑے تو گروتھ کا سارا پروسیس جو انسانی جسم میں ہو رہا ہے وہ رک جاتا ہے۔ جس انا کو تم زندگی، تم خود اپنا آپ سمجھ رہے ہو، وہ اگر مسلسل ایکٹیو رہے تو انسانی زندگی کو زمین سے مٹنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے کبھی تم نے سوچا نہیں ہوگا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا سارا بزنس اب خواب آور گولیوں اور ادویات تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کرو، اس وقت اگر انسان کے بنائے نظام ہائے صحت میں سے سکون آور نیند کی ادویات باہر کر دی جائیں تو انسانی زندگی کا لائف سپین سکڑ کر انتہائی مختصر ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ڈرگز کا اور نشہ آور مشروبات کا ہے۔ کبھی سوچا کہ انسان ہزاروں سالوں سے شراب، نشے کی عادت کا شکار کیوں چلا آ رہا ہے؟ کیونکہ انسان اتنا فکروں اور اتنا انا سے بھرا ہے کہ اس کا جینا مشکل ہو جائے اگر وہ خود کو بھول نہ سکے۔ شراب انسان کو خود کو بھلانے کے لیے پینی پڑتی ہے۔ اب کتنی مزے کی بات ہے کہ شراب پی کر بھی وہ تو موجود رہتا ہے جو اس کا ریئل سیلف ہے، مگر وہ جو فالس سیلف ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہی فالس سیلف انا ہے
माइंड मेड शराब। इंसानी दिमाग बड़े ही अनोखे तरीकों से काम करता है और माइंड और अना के काम करने का तरीका एक है, क्योंकि ये असल में दोनों एक ही हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि माइंड अना को तश्कील देता है। हकीकत मगर ये है कि माइंड ही अना है, जबकि हमारा सेल्फ, हकीकी सेल्फ मोर देन माइंड है। इस दुनिया से शराब और दूसरे नशों का खात्मा नामुमकिन है जब तक कि अना को फतह करने या उसको खामोश करने का कोई नुस्खा इंसान के पास नहीं आ जाता। मज़ाहिब बुनियादी तौर पर यही नुस्खा थे। मराकबा, मेडिटेशन, इबादत असल में अना पर फतह पाने के यही टूल थे। इसलिए या तो पूरी दुनिया मेडिटेटिव हो जाए तब शराब खत्म होगी, वरना नामुमकिन है शराब के बढ़ते इस्तेमाल को रोक पाना, बल्कि इसके इस्तेमाल में हो रहे इजाफे को भी रोकना नामुमकिन है। अना से निजात के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, जैसा कि लाओ त्सु कहा करता था, मेडिटेशन में गहरे उतर जाओ, इतने गहरे कि अपने लिए जीना ही बंद कर दो, अना को बिल्कुल चुप करा दो, माइंड को अपनी हस्ती के ताबे कर दो। या दूसरा तरीका वो है जो हमारी जदीद दुनिया ने खोजा है कि ज़बरदस्ती केमिकल्स से, ड्रग्स से खुद को बेहोश कर लो। एक शऊरी सतह पर जिंदगी को छूने की कोशिश है और दूसरी बेशऊराना अंदाज में जिंदगी के तजर्बे को खो देने का नाम। एक तरीका है हकीकी सेल्फ को पाने का और दूसरा है हकीकी सेल्फ को शराब में गर्क कर देने का, दूसरे नशों में डबो देने का। इससे मैं मिटती नहीं है, हाँ कुछ देर के लिए। जितनी देर नशा रहता है भूल जाती है, और जितनी देर मैं, अना, ईगो भूली रहती है उतनी देर अच्छा लगता है। लेकिन शराब पीने वाले जानते हैं कि जैसे ही होश आता है तो वही मैं, वही अना दुगनी ताकत के साथ हमलावर होती है। जितनी देर वो दबी रही थी उसका भी वो रिवेंज लेती है, उसका भी वो बदला लेती है। नशेइयों से पूछें जरा कि नशा टूटते साथ ही क्या कयामत है जो उन पर बीतती है। ये तरीका ऐसे ही है कि किसी बड़ी बीमारी को पैनाडॉल की गोलियों से खामोश रखने की कोशिश की जाए। आप देखते नहीं कि दुनिया में जूं अना को ताकत मिली है, इंसानों ने बेहोशी के ज्यादा से ज्यादा तरीके दरियाफ्त किए हैं। क्या ये अलमिया नहीं कि जो मुल्क जितना ताकतवर, खुशहाल तसव्वुर होता है उतनी वहाँ शराब ज्यादा इस्तेमाल होने लगती है। और अब तो तुमने नए नए नशे दरियाफ्त कर लिए हैं। क्या मकसद है इन सब का? बस एक, इंसान किसी तरह अपने आप को भूल जाए। सवाल है आखिर आदमी खुद को याद रख के इतनी परेशानी में क्यों पड़ता है कि खुद को भूलने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाने को तैयार है। लाओ त्सु यहाँ बड़े मजे की बात करता है। वो कहता है कि नेचर इसलिए अबदी है, अजली है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं हूं। यह आसमान अजल ताबद है, इसीलिए क्योंकि ये अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। मगर इंसानों का मसला ये हो गया है कि ये सब अपने लिए है, खुद के लिए है, और जो आदमी जितना अपने लिए होगा उतना परेशान होगा, उतना डिप्रेस होगा और आखिरी पागल हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को समझो, जितना हमारी ज़िंदगी का दायरा बढ़ता है, हमारी ज़िंदगी के तजर्बे में जितनी वुसअत आती है, उतना ही हम खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, उतना ही हमारी फिक्रें कम होती जाती हैं। जो जितने ज़्यादा लोगों के लिए जी सकता है उतना ही हल्का फुल्का हो जाता है, उसमें पर लग जाते हैं। इनलाइटनमेंट का हकीकी मतलब उसी वक्त ही समझ आ सकता है जब तुम इनलाइटन्ड हो जाते हो। तब तक या रिसर्चर का रवैया होगा या सीकर का रवैया होगा। रिसर्चर इनलाइटनमेंट के हवाले से बहुत सी मालूमात जमा कर लेता है और सीकर उस रास्ते पर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, अपने साथ बैठना शुरू होता है, कुछ मेडिटेशंस शुरू करता है, इन मेडिटेशंस के साथ तजर्बे करना शुरू करता है। उस पर जो तहकीक भी करता है वो उसको भी मेडिटेशन बना देता है, उस पर गहरा गौर करता है। रिसर्चर को बहुत ज़्यादा मालूमात
اور انفارمیشنز کی چاہ ہوتی ہے، جبکہ سیکر کو معلومات کے معیار سے غرض ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو ریسرچر کے لیے معلومات ہی منزل ہوتی ہے، جبکہ سیکر کے لیے معلومات رستہ ہوتی ہے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے روح کی بیداری کا عمل کسی بھی پوائنٹ پر شروع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی کی حقیقت کی کوئی ہلکی سی جھلک اس سفر کی وجہ بن جاتی ہے، تو کبھی غم کی شدت اس کی ریزن بن جاتی ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، سیکر کے لیے جب یہ سفر ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سنتے ہوئے تم میں سے کسی میں یہ سیکنگ، یہ تلاش بیج بن جائے۔ یہ بھی ممکن ہے تم میں سے پہلے ہی بہت سے لوگ اس سفر پر روانہ ہوں، مگر جان نہ پا رہے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میڈیٹیشن کرتے ہوئے بہت سی ایسی حالتیں جن پر طاری ہو جاتی ہیں، جن کو وہ سمجھ نہیں پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ کچھ کے لیے یہ روحانی سفر کسی گرو کے، کسی حقیقی مرشد کے مل جانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو جان لیں کہ اس سفر کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اپنے اندر اس کو جان لو جو سویا ہوا ہے، جو مشین کی طرح کام کرتا ہے، جو پروگرامڈ ہے، جو کنڈیشنڈ ہے۔ اس کا نام ہے مائنڈ، اس کا نام ہے مائنڈ کی تراشی ہوئی ایگو۔ غیر بیدار حالت، ان انلائٹنڈ سٹیٹ ہے ایگو سے خود کو ایک سمجھنا، ایگو سے آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انا کیا ہے، مائنڈ کیا ہے، اس کے بنیادی پہلو کیا ہیں، فرد میں یہ انا کیسے فعال رہتی ہے، کیسے آپریٹ کرتی ہے، اجتماعی ڈھانچے میں کیسے یہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ انا کے اس اجتماعی سماجی پہلو کو سمجھنا دو وجوہات کی بنیاد پر ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ جب تک آپ ایگو کے کام کرنے کے بنیادی میکینزم کو سمجھتے نہیں، تب تک آپ ایگو کو پہچان ہی نہیں پاتے، کیونکہ ایگو چال چلنے کی ماہر ہے اور بار بار یہ تمہیں خود کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرائے گی۔ مطلب یہ تم پر قبضہ برقرار رکھے گی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بھوت تمہیں چمٹ جائے اور تم میں گھس کر تم ہی بن جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ خود کو جاننا ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو روحانی طور پر تمہیں بیدار کر سکتے ہیں۔ جب تم خود میں موجود لاشعور، انکانشس کو پہچانتے ہو، تو وہ جو اس لاشعور کو پہچان پا رہا ہے وہی کانشسنس ہے، وہی ارائزنگ بیدار شعور ہے، اور اسی کا نام بیداری ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم ایگو کے ساتھ لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اندھیرے سے لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتا۔ اندھیرے سے لڑنے کے لیے بس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی۔ شعور کی روشنی وہ واحد چیز ہے جو تمہیں درکار ہے، اور وہ روشنی تم خود ہو۔ انا کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ حالت تمہاری وہی اندھیری حالت ہے۔ اس کے ساتھ جتنا بھی تم لڑ لو جیت نہیں سکو گے۔ جیتنے کا واحد طریقہ ہے روشنی، ہستی کا نور۔ جیسے ہی یہ دیا جلتا ہے، اندھیرے کے لیے بچ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم بھی اپنے اندھیرے سے لڑنا شروع نہ کر دینا۔ کوشش کرنی بھی ہو تو چراغ جلانے کی کوشش کر لینا۔ غصے سے، لالچ سے، مقابلے سے، جھوٹ سے، ایک ایک چیز سے لڑتے رہنے میں اپنی انرجی نہ کھو دینا۔ کسی ایک عادت کو بدلنا چاہتے ہو، اس کے پیچھے نہ ساری انرجی کھو دینا۔ لڑنا بھی ہو تو پھر انا سے لڑنا، مائنڈ سے لڑنا، کیونکہ یہ جڑ ہے۔ اس جڑ سے ان ایکشنز کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر ایکشنز کی شاخیں کاٹتے رہے اور جڑ پر سوال نہ اٹھایا تو جو درخت کے ساتھ ہوتا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ درخت کی شاخیں کاٹ لی جائیں تو اگلی بہار میں وہ اس سے زیادہ شاخیں لے آتا ہے۔ تم اپنی انائی زندگی کو غور سے دیکھنا۔ تم ہر چیز پر سوال اٹھا رہے ہو، مگر اس پر سوال نہیں اٹھا رہے کہ جو سوال اٹھا رہا ہے۔ جس دن تم اپنے مائنڈ پر، اپنی انا پر سوال اٹھانا شروع کرتے ہو، تم انلائٹنمنٹ کی راہ پر اپنا پہلا قدم ڈال دیتے ہو۔ اس لیے بہترین پہلا سوال جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے کہ دماغ کیا ہے،
مائنڈ کیا ہے اور اس کی بنائی ہوئی انا ایگو کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کو درست طریقے سے فالو کرو گے تو جو منزل ملتی ہے اس منزل کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ قدیم مذہب اور روایات کو گہرائی سے جا کر دیکھو تو جانو گے کہ سطح پر بہت سے اختلافات کے باوجود ان سب روحانی روایات میں دو بنیادی بصیرتیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ ان حقیقتوں کے بیان میں لفظ مختلف ہو سکتے ہیں مگر سب میں ہی دوہری نیچر کے سچ ہی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوہری نیچر کے صداقت کا پہلا حصہ ہے انسانی دماغ کی جو نام نہاد نارمل حالت ہے، وہ ناکارگی بلکہ دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہندو مت اس ناکارگی کو دماغی مرض کہتا ہے۔ قدیم ہندو روایات دنیا کو مایا کہتی ہیں۔ مایا یعنی وہ پردہ جو سراب تراشتا ہے۔ رامانا مہارشی تو کھل کر کہتے ہیں کہ دماغ مایا ہے۔ بدھ مت کے بانی بدھا کہتے تھے کہ جب انسانی دماغ دکھ تخلیق کرے تو جانیے کہ یہ عام انسانی دنیا کا نارمل دماغ ہے۔ بدھا اس کو انسانی حالت کا بنیادی وصف کہتے ہیں۔ بدھا کہتے تھے جہاں بھی تم جاؤ، جو بھی تم کرو، تم دکھ ہی پاؤ گے، اور جو بھی سچویشن تمہارے لیے پیدا ہو وہ دکھ ہی تخلیق کرے گی۔ چاہے شروع میں وہ دکھ نہ بھی لگے لیکن جلد یا بدیر وہ دکھ ہی میں بدل کر رہے گی۔ عیسائیت انسانوں کی اس نارمل حالت کو اوریجنل سن سے جوڑتی ہے۔ گناہ کے لفظ کا عموماً غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ سن یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نشانے کا قطع ہو جانا، جیسے کوئی نشانے باز اپنا نشانہ مس کر دے۔ اس تشریح کے مطابق گناہ کا مطلب ہوا کہ انسانی وجود کی حقیقت کو مس کر دینا۔ اس کا مطلب ہے غیر ماہرانہ انداز میں جینا، اندھا دھند جینا، جس کا لازمی نتیجہ ہے دکھ۔ یوں عیسائیت کی تشریح میں بھی اشارہ اسی ناکارگی، اسی دیوانگی کی طرف ہے جو انسان نے ورثے میں پائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ انسانی ذہن نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ بے تحاشا ہیں، وہ بہت متاثر کن بھی ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان نے میوزک، ادب، مصوری، عمارت سازی اور مجسمہ سازی کے شاہکار تخلیق کیے۔ اس جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمارے طرز زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم وہ چیزیں کر سکیں، وہ ایجادیں، وہ دریافتیں کر سکیں جو آج سے 200 سال پہلے ہوتی تو معجزہ کہلائی جاتی۔ اس بات میں ذرہ بھر شک نہیں کہ مائنڈ بہت ہی سمارٹ ٹول ہے، مگر اسی ذہانت میں پاگل پن کا بیج بھی چھپا ہوا ہے۔ سائنس نے انسانی دماغ کی اس ناکارگی کو بھی کئی گنا کر دیا ہے جو انسانی ذہن پہلے کر رہا تھا۔ سائنس نے انسانی ذہن کی ناکارگی کو اصولاً اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں کہ جب ذہن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا ملا، اس کی وجہ سے اس نے زندگی کی ہر شکل کو تباہ کیا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ناکارگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تک اس ذہن پر تم سوال اٹھانا شروع نہیں کرتے تب تک کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو وہ بس اسی کا نام ہے کہ اس ٹول پر سوال اٹھاؤ جس سے تم زندگی کا پورا تجربہ سمجھنا چاہتے ہو۔